अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। या मरियम क़ुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकाई मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का आखिरी पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया, उसका हक़ अदा किया और उस पैगाम को सारे इंसानों तक पहुंचाने का सबसे आसान रास्ता हमें सिखाया। अजीज साथियों, पिछले कुछ जुमों से हम दलील के सिलसिले में बात कर रहे थे। एविडेंस, प्रूफ, किसी भी बात को साबित करने के सिलसिले में जब पेश किया जाता है, और इस गुफ्तगू के दौरान हमने ये देखा कि गीता जयंती का मौका आया, तो उस हवाले से कुछ बातें मैंने आपके सामने पेश की। और अब इस महीने में मौका क्रिसमस का है, वो दिन जिसे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन माना जाता है, और दुनिया भर में हमारे ईसाई भाई उस दिन को मनाते हैं। तो पिछले जुमा कुछ बातें उस हवाले से मैंने आपके सामने भी रखी थी, और उसी के तसलसल में एविडेंस, और फिर अब चूंकि कल क्रिसमस है, आज 24 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर है, तो लिहाजा उसी हवाले से मैं इस मौके पर भी, इस जुमा में भी कुछ और बातें आपके सामने रखूंगा इस सिलसिले में। मगर एक इंतहाई अहम बात आप अपने जहनों में ये रखें कि हम एग्जाम्पल तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ही लेंगे, क्योंकि ये क्रिसमस का मौका है, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेकिन जिन नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे, जो कुछ बातें समझ में आएंगी, उन बातों को आप फिर दूसरी तमाम शख्सियात के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बात भी आप साथ में समझते हुए चलिए। यानी मसलन हिंदुस्तान के अंदर श्री राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, शिवजी, और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के दौर में बसवेश्वर महाराज और साईं बाबा और गुरु नानक जैसी कुछ बड़ी हस्तियां भी पाई जाती हैं, जिनके बहुत सारे फिर मानने वाले हैं। तो मैं जिन उसूलों के ऊपर अभी आपके सामने गुफ्तगू करूंगा, ये तो फोकस तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर होगा, और उनके हवाले से जो बातें समझ में आएंगी, ठीक है, उनकी रोशनी में फिर इन तमाम शख्सियात का जिनका मैंने नाम लिया, और जाहिर सी बात है मैंने हर एक का नाम नहीं लिया, तो और जो कोई भी ऐसे होंगे बरगजीदा और बुजुर्ग शख्सियतें जो अपनी अपनी कम्युनिटीज के नज़दीक बड़े मोतबर हैं, रिलीजियस अथॉरिटी हैं, लोग उनसे गहरा रिश्ता और ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके सिलसिले में हमारा रवैया क्या होना चाहिए, इंशाअल्लाह इन मिसालों से, इस एक मिसाल से जो बातें हमें समझ में आएंगी, उसके ज़रिए से इन तमाम लोगों के सिलसिले में हम समझ सकते हैं। पिछले जुमा में हमने ये बात की थी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हैं, और उस ज़माने में, यानी अब आप तसव्वुर करिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में
آتے آتے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے آتے 600 سال بیت گئے، ہے نا، لگ بھگ 600 AD کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 600 سال، اور ان 600 سالوں کے اندر معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک جنا ہوا بیٹا سمجھ لیا تھا، اور چونکہ ان کو ولادت دینے والی جو ہستی تھی وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی، تو انہوں نے مریم علیہ السلام کو خدا کی ماں، یعنی خدا کے جنے ہوئے بیٹے کی ماں، یعنی خدا کی ماں ہو گئی، ہے نا، کیونکہ ان کو بھی حضرت عیسیٰ کو بھی خدا سمجھ لیا گیا اور اب خدا کی وہ ماں ہو گئی، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی شریک حیات، اللہ تعالیٰ کی بیوی، ہے نا، اس حیثیت سے ان کو بہت زیادہ مقدس لوگوں نے مان لیا تھا اور ان کو الوہیت کے اندر شامل کر لیا تھا. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت بھی کرنے لگے تھے. اور یہ بات بھی آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے وہ لوگ پتلے بناتے تھے، اسٹیچوز بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، اور ان مورتیوں کے آگے عبادت ہوتی تھی، نظر و نیاز ہوتا تھا. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اور اگر آپ مطلب موٹے موٹے انداز میں آپ سے بتاؤں تو عیسائیوں کے اندر آپ کو 2 بڑے گروپس ملیں گے، ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن 2 بڑے آپ کو گروپس ملیں گے. ایک ہے کیتھولک کرسچنز اور دوسرے ہیں پروٹیسٹنٹس. اس دور میں اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور کیتھولکس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. تو اگر آپ ان کے ہاں چلے جائیں گے تو مریم علیہ السلام کی جو مورتی ہوگی وہ نمایاں ہوگی، زیادہ بڑی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مورتی ہوگی وہ گود کے جو بچے ہیں، بیبی جیزس ہیں جو ہیں، وہ مریم علیہ السلام کے گود میں، اس طرح سے وہ یہ دراصل بتا رہے ہیں کہ زیادہ اہمیت مریم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، اور بہرحال کسی درجے میں کم اہمیت عیسیٰ علیہ السلام کو دی جا رہی ہے. آپ پھر اور دوسرے کے پاس چلے جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک زیادہ بڑی شخصیت مانے جاتے ہیں. مریم علیہ السلام بھی محترم ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے درجے کے اندر ان کو کم مانا جاتا ہے، زیادہ اہمیت، زیادہ بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانے جاتے ہیں. اب اس ماحول کے اندر، ٹھیک ہے، اب وہاں پر اس دور میں یہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کا فرق نہیں تھا. جتنے لوگ تھے تقریباً سارے کے سارے حضرت مریم علیہ السلام کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. اوکے، مورتیاں موجود ہیں، ان مورتیوں کے آگے نظر و نیاز اور پوجا پاٹ جاری ہے. ٹھیک ہے، ایسے موقع پر اب ان کو جب دعوت دی جا رہی ہے نا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حق کی طرف بلا رہے ہیں. اوکے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، تو پھر ان کے سامنے کیا دلیل اللہ تعالیٰ پیش کروا رہا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ یہ بات آپ لوگ بار بار اپنے ذہن میں دہرائیں کہ یہ طریقہ الہی طریقہ ہے، اللہ نے سکھایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملاً کر کے دکھایا ہے نا. مطلب اس کو سنت طریقہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، اس طریقے سے دعوت دینا. لیکن اس سے اور زیادہ مناسب رہے گا کہ ہم اسے الہی طریقہ سمجھیں، کیونکہ اللہ نے بتایا نا، اللہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کے سامنے یہ کہو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی، گائیڈنس کی. اب انکار کرنے والوں کے سامنے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے 2 آیتوں کو منتخب کر کے ان کی تلاوت کی ہے شروع میں، اور پچھلے جمعہ میں بھی اس میں سے ایک آیت، پہلی والی آیت ہم نے آلریڈی دیکھ لی ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. اب آپ دیکھیے دلیل دینے کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں اور آپ لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، اور لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا. آپ بذات خود موجود ہیں اور آپ کو انکار کر دیا گیا، آپ کو جھٹلا دیا گیا. آپ پر کلام اللہ کا نازل ہو رہا ہے اور آپ کی زبان سے وہ کلام سنایا جا، قرآن مجید سنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے انکار کرنے والوں نے، سارے لوگوں نے نہیں، انکار کرنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، قرآن کو بھی جھٹلا دیا نا. تو پھر
اب اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اپنایا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے؟ یعنی ہم اسے کہیں گے اکتفا کر لینا، خاموش ہو جانا، نہیں بھائی میرا کام تھا ایک دو بار بولنا، میں بول دیا، اب میرے کو جھٹلا دیے، میرے کو نہیں مانتے بول رہے ہیں، لہٰذا میں کیا کروں، اب میں خاموش ہو جاؤں، ہے نا؟ یہ مسلمانوں میں آپ کو ایسا رویہ معلوم ہوگا، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کر لیا؟ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا نہیں کیا، آپ خاموش نہیں ہوئے، ایک دو بار کسی نے انکار کر دیا تو آپ نے مطلب اس سے منہ نہیں پھیر لیا، بلکہ آپ لگاتار ان لوگوں کے پاس جاتے گئے، اور ہم کو روایات میں ملتا ہے 70 سے زیادہ مرتبہ ان لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات ہے، اکتفا نہیں کیا، اوکے؟ دوسری چیز، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر اصرار کیا؟ یعنی دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہوگا نا، بھائی اکتفا تو نہیں کیے، بار بار گئے، تو بار بار جا کے کیا کرے؟ بار بار جا کے بولے نہیں دیکھو میرے کو مان لو، ہے نا، میں سچا ہوں، قریشیوں سے پوچھو، میرے خاندان والوں سے پوچھو، مشرکین مکہ سے پوچھو، وہ لوگ میرے کو صادق اور امین بولتے تھے، سچا بولتے تھے، امانت دار بولتے تھے، اور میں دیکھو مطلب ہے نا، میری ہستی کو دیکھو، میری زندگی کو دیکھو، وہ کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ایسے جملے اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں، ہے نا، بہت کم، آپ اٹھا کر دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے، آپ کو پتا چلے گا بہت کم اللہ نے کہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس بات پر اصرار نہیں کیا کہ نہیں بس میں کوئی اور دلیل سے بات نہیں کروں گا، بس میں نے کہہ دیا، ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، دیکھو یہ فلاں بات اس کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، فلاں بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یا پھر اپنی ذات پر اصرار کر کے دیکھو میں یتیموں کے ساتھ کیسا تھا، میں بیواؤں کے ساتھ کیسا تھا، میرے معاملات دیکھو۔ اس قسم کا اصرار آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے نہیں ملیں گے، بلکہ اب یہ دونوں آپشنز ہیں، اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے۔ پھر کیا تو آخر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے لیے، یعنی یہاں عیسائیوں کے لیے جو دلیل قطعی ہے، جن کو وہ پہلے سے ماننے کا اقرار کرتے ہیں، یعنی انجیل اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہی کے حوالے سے یہ ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا رہے ہیں وہ وہی بات ہے جو انجیل میں ہے، وہ وہی بات ہے جس کی پیروی حضرت مریم علیہ السلام کرتی تھی، اور یہ وہی بات ہے جس کی تاکید اور تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے۔ اور اس بات پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں لیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنی مرتبہ نہیں لیا گیا۔ محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام قرآن مجید میں کم مرتبہ آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 100 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے، اور باضابطہ ایک پورا چیپٹر ہے، ایک پورا سورہ ہے، مریم، سورہ مریم کے نام سے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا بھی جا بجا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے آئے ہیں، ان کا نام لیتے آئے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ کا نام ہے قرآن میں، ام المؤمنین حضرت خدیجہ کا نام ہے قرآن میں، بی بی عائشہ کا نام ہے قرآن میں، بی بی فاطمہ کا نام ہے قرآن میں۔ پتہ چلا کہ یہ نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کس کے نام لے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کا نام لے لیا، حضرت مریم کا، جن کی مورتی بنائی گئی ہے، جن کو لوگ اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر شریک کر رہے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اکتفا نہیں کیا رسول اللہ نے، میں بات پوائنٹ وائز اگر آپ یاد رکھ لیں تو پہلی بات اکتفا نہیں کیا کہ بھائی ایک بار بول دیے، اب انہیں نہیں مان رہا تو چھوڑ دو اس کو، ہے نا، اب انہیں جاتا ہوں گا جہنم میں، اب ہم کیا کر سکتے، ہے نا، زبردستی تو ہم نہیں کر سکتے، اس کے نصیب میں ہوں گا جہنم میں جانا۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو پیدا ہی کرے جہنم کے لیے، وہ سب آیتیں احادیث اس کے حوالے میں ہم لا کے فٹ کر دیتے، بولتے بھائی میرا کام تھا بولنا، میں تو بول دیا، اکتفا کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتفا نہیں کیے، اپنی ذات پہ اصرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے۔
کیے تو کیا کیے؟ مدعو کے معتبر کتاب اور ان کی مانے جانے والی شخصیتوں کے حوالے سے رسول اللہ کے پیغام حق کو ثابت کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ کی رسالت کو بھی ثابت کر دیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ آپ کہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رسول اللہ کا نام ہی نہیں لے سکتے، بالکل آپ لیجئے، سننے والے سنتے بھی ہیں نا۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بات پیش کی جاتی ہے تو بہت کتنے لوگ ہیں ماننے والے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو نہیں مانتے، وہ لوگ جو کھلے طور پر انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کے جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں کہ ٹیررزم ان کی وجہ سے پھیلا ہے اور بہت ساری برائیاں دنیا میں ان کی وجہ سے پھیلی ہیں، نعوذ باللہ، اور قرآن وہ کتاب ہے جس سے ٹیررزم پھیلایا جاتا ہے، اور وہ اصرار کرتا ہے کہ بھئی یہ کتاب تو میں ہرگز نہیں مانوں گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اصرار کریں گے۔ اب جو دوسرا طبقہ ہے مسلمانوں میں سے اکثریت کا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اصرار کرتا ہے، نہیں بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ جگہ جگہ سے الگ الگ، کس نے کیا کہا؟ جارج برنارڈ شاہ نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، گاندھی جی نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لہذا تم بھی مان لو۔ وہ عقل مند لوگ تھے، اپنے زمانے کے بڑے لوگ ہیں، ہے نا، جن کا تم بھی احترام کرتے ہو، انہوں نے کہا تو تم کیوں نہیں مانتے؟ ہم اصرار کرتے ہیں، ہے نا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی برگزیدہ شخصیتیں اور ان کی مانے جانے والی کتابوں کے حوالے سے اس حق کو ثابت کر دیا۔ اسی کی ایک مثال یہاں پر آپ دیکھیے، ان دو آیتوں کے اندر آتی ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، کیا کہا فرشتوں نے؟ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور سارے جہانوں کی عورتوں کے اوپر تم کو فضیلت عطا کی، بغیر کسی بریکٹ کے، ٹھیک ہے، بغیر کسی ifs and buts کے، بغیر کسی کنڈیشنز کے، ایک کھلا ڈکلیریشن ہے، اللہ کر رہا ہے۔ یہاں ہمارے مفسرین، ہمارے مترجم بریکٹ لگا لیتے، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے، اپنے زمانے کی عورتوں میں ان کو چن لیے، کیوں؟ وہ تو ہمارے کو ہٹ ہو جاتا ہے ایک دم سے، یہ دیکھیے خامخواہ کے جو ہٹ ہونے کی بھی کیفیت ہماری، بھئی کسی اور کی تعریف کرے تو ہمارے دل میں یہ درد ہو جاتا کہ ارے ہماری امہات المومنین کا درجہ کم ہو گیا، ان کی بے عزتی ہو، ان کی اتنی تعریف کر دی، ہمارے ماؤں کی بے عزتی ہو گئی، کئی کو ہو گئی بھائی۔ کسی کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی عزت گھٹ رہی ہے، تو آپ وہاں پر پھر فوری، اب یہ مینٹالٹی ہوتی ہے جو بریکٹس آ جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے بریکٹ نہیں لگائے، اللہ نے نہیں کہا کہ وہ زمانے کی عورتوں کے لیے تم سب سے برگزیدہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اوپن ڈکلیریشن کیا۔ اور کیسی تعریف ہے یہ؟ کوئی معمولی تعریف ہے؟ آپ بتائیے، یعنی وہ ہستی جو پوجی جا رہی ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک کی جا رہی ہے، اس کی اتنی حد درجہ تعریف ہو رہی ہے، اور وہ بھی کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اور انہیں یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے۔ دیکھیے یاد، اب یہاں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک آپ دیکھتے چلیے، کوئی بات جو بالکل لوگوں کو یاد ہی نہیں آ سکتی، کیا ویسی کوئی بات یاد دلانے کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ جس کو آپ کتنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لوگوں کو یاد ہی نہیں آئے گی وہ بات، ویسی کوئی بات یاد دلائی جانے کا کوئی مطلب ہے؟ نہیں ہے نا۔ یاد کرو کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یاد آ جائے گی وہ بات، ہے نا۔ تو سب سے پہلی بات جب آپ یاد دلائیں گے تو ان کو یاد آئے گی، ہے نا۔ مدعو جو بھی ہو اس کے حوالے سے ان کی برگزیدہ شخصیتوں کے بارے میں جب حق آپ بتائیں گے تو مدعو کو وہ باتیں یاد آئیں گی، اوکے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی یاد آنا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا فرشتوں نے، کیسی تعریف کی؟ انتہائی اعلیٰ درجے کی تعریف۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی، اور اللہ نے تمہیں پاک باز بنایا ہے، پاکیزہ کر دیا ہے، پیور کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور سارے جہانوں کی عورتوں پر تم کو چن لیا ہے، تم کو فضیلت عطا کی ہے۔
آپ بتائیے کسی کو اس بات کی غلط فہمی ہوئی اس وقت کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری مریم کی پوجا کر رہے ہیں، ہم جو شرک کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹیسٹ کر رہے ہیں، صحیح ہے بول کے بول دے رہے ہیں؟ کسی کو ہوئی ایسی غلط فہمی؟ ہو جانی چاہیے تھی نا، کیونکہ ہماری لاجک، ہمارا کامن سینس تو یہی کہتا ہے کہ بھئی سامنے والوں کی برگزیدہ ہستیوں کو جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں آپ جا کر ان کی تعریف کریں گے تو ان کو تو ایسے لگے گا کہ آپ ان کے شرک کی تائید کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ویری گڈ، کرتے رہو شرک اپنا۔ تو پھر اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ لوگ ایسا سوچیں گے؟ اللہ جانتا ہے نا، اور اللہ ہی بتا رہا ہے نا یہ بات۔ کسی کو اس قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مریم علیہ السلام کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں، کسی کو نہیں ہوا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر پھر کیا ہوا دیکھیے، اگلی آیت میں فرشتوں نے کیا کہا، یہ بات کہی، اس کے بعد اگلی آیت میں کنٹینیو ہو رہا ہے، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تابع فرما ہو جا اپنے رب کے آگے، اپنے پروردگار کے آگے تابع فرما ہو جا، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یا اللہ کے سامنے جھک جانے والوں کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے، یہ فرشتوں نے کہا تھا، یاد کرو یہ باتیں فرشتوں نے کہی تھی، ہے نا؟ تو کیا کہا دیکھیں، اب اس میں دو حصے آپ کر لیں، دو آیتیں ہیں، دونوں آیتوں میں دو الگ الگ نمایاں باتیں ہیں۔ ایک کے اندر غیر معمولی تعریف ہے نا، ایک کے اندر کیا ہے، غیر معمولی تعریف ہے، اور پھر دوسرے کے اندر ان کی حقیقت کو بیان کرنا بھی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ مریم علیہ السلام اپنے رب کے آگے تابع و فرمان تھی، وہ اللہ کے آگے سجدے اور رکوع کیا کرتی تھی، یعنی وہ خود، یعنی جس ذات کو، جس ہستی کو لوگوں نے اللہ کے ساتھ ہے نا الوہیت کے اندر شامل کر لیا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور وہ کیسے تھے، وہ بہت مہان تھے، اور مہانتا پہلے بیان کی گئی ہے، ان کی حقیقت بعد میں بیان کی گئی۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کر دیا، ایسے ہی یہ قرآن پڑھنا ہے، جھومنا ہے، جھولنا ہے، بغیر کچھ سمجھے، بغیر اس کے کوئی فائدے اٹھائے۔ دیکھیے اس میں کیا پروسیس ہے نا، کتنا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دلوں کو مجروح کیے بغیر، ان کے دل آزاری ہے نا، دلوں کو تکلیف پہنچائے بغیر اللہ تعالیٰ ان کو حق بتا رہا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، رائل طریقہ ہے یہ۔ دیکھیے جب اب لوگوں نے کیا کر لیا ہے، لوگوں نے اس ہستی کو اٹھا کر خدا کے برابر کر دیا، وہ ہستی خدا کے برابر ہرگز نہیں ہے، نہیں ہو سکتی، کوئی ہستی نہیں ہو سکتی، ہے نا۔ اب وہاں سے لیکن ہٹانا ہے انہیں، ہے نا۔ اب جب آپ ہٹانے کے لیے جائیں گے تو لازم بات یہی ہے کہ لوگوں کے دل، جن کے دل ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے دل مجروح ہوں گے نا، ایک دم ٹوٹ جائیں گے ان کے دل جب ان کو کہا جائے گا کہ یہ خدا نہیں ہے۔ آپ کا دل جس کسی سے جڑا ہوا ہے، یعنی آپ کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، کوئی آپ سے کہہ دے اللہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تو آپ کو کیسے لگے گا؟ دل کو تکلیف ہوگی نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جتنی گہری محبت ہے نا، کوئی آ کے آپ سے کہہ دے نہیں وہ کچھ بھی نہیں تھے، انہوں مت تھے، مائتھولوجی تھے، آج سے 1400 سال پہلے محمد نام کا کوئی آدمی تھا ہی نہیں، آپ کو کیسے لگے گا؟ آپ کے دل کو تکلیف ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کا لحاظ کرتے ہیں، اور کیا بتاتے ہیں؟ سب سے پہلے اتنی اونچی تعریف ہے نا، غیر معمولی تعریف اللہ نے کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا حقیقی مقام بتایا۔ کیونکہ آپ خالی اگر وہاں الوہیت سے نکال کر اگر انسان کے لیول پر ان کو لے کر آ جائیں گے تو ان کے ماننے والے کیا سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے نا، ارے ہمارے جیسے گنہگار ایک انسان بنا دیا ان کو، حضرت مریم کتنے مہان، اور ایک عام انسان ہے بول دیا، ہے نا۔ اور عام انسان کیسے ہوتے ہیں؟ گنہگار ہوتے ہیں، پاپی ہوتے ہیں، خطاکار ہوتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام کو بھی ویسے بنا دیا عام انسان کی طرح، ان کے دل مجروح ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، مریم علیہ السلام بہت مہان ہے، بہت مہان ہے، اور وہ اپنی مہانتا میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی ہے۔
مرہم پہلے رکھا گیا. کیا کیا گیا؟ مرہم، مدعو کے دل پر اللہ نے پہلے مرہم رکھا، پھر اس کے بعد وہ جو صحیح کرنے کا کام تھا نا وہ کیا. یہ دعوت کے میدان میں آپ بتائیے کہاں ہیں دائیوں کے اندر یہ باتیں؟ بلکہ ہم تو لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا، ان کے دلوں کو چکنا چور کر دینا، ان کو کتنا گرا سکتے ہیں ان کو گرا دینا، کتنی انسلٹ ہو سکتی ہے وہ انسلٹ کر دینا، اور کتنا ان کی کھلی اور مذاق اڑایا جا سکتا ہے وہ مذاق اڑا دینا، اور ایسا کر دینا کہ وہ اپنے دین سے بیزار ہو جائیں اور دین اسلام میں آ جائیں. جبکہ وہاں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا؟ یہ ساری بےہودہ حرکتیں ہے نا، اللہ پاک ہے یہ سب بےہودہ حرکتوں سے. اللہ نے ایسا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، صحابہ اکرام میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا. بلکہ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ وہی دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور یہ جس اللہ کی بندگی کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ وہی اللہ ہے، یہ وہی پروردگار ہے جس کی مریم علیہ السلام عبادت کرتی تھی، یہ وہی رب ہے. اور عزیز ساتھیوں اس ایک مثال پر آپ غور کریں تو اور مزید کتنی باتیں اس میں شامل ہو کر سامنے آتی ہیں. دیکھیں، کیا کسی ایسی شخصیت جس کی مورتی بنا لی گئی ہو، جس کی پوجا ہو رہی ہو، کیا اس کا حوالہ حق ثابت کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے نا، اللہ دے رہا ہے. کیا ایسی شخصیت جس کی مورتی بنا لی گئی ہو، جس کی پوجا ہو رہی ہو، کیا اس کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ تو معمولی نہیں، غیر معمولی تعریف کی جا سکتی ہے. اللہ آپ کو ہدایت کر رہا ہے یہاں پر. کیا وہ شخصیت اگر ان کے اوپر کوئی جھوٹے بہتان الزام اگر لگے ہوئے ہوں، آپ کو معلوم ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہودیوں نے کیا الزام لگایا تھا؟ نعوذ باللہ، وہ حضرت مریم علیہ السلام کو زانیہ کہتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے، زنا کا بیٹا، زنا سے ہونے والی اولاد. اتنی بڑی اتنی گھناؤنی گالی وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیتے تھے. ہم کیا کریں جن شخصیتوں کے سلسلے میں ایسی بےہودہ باتیں معاشرے میں مشہور ہو گئی ہیں، ہم چھوڑ دیں ان کو؟ اللہ نے چھوڑ دیا حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بات کا لحاظ کر کے، ارے بھائی لوگ زانیہ بول رہے ہیں، ان کو جان دو، ان کا نام نہیں لیں گے ہم. ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ان کی پوری تعریف اور ان کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے، وہ ہرگز بدچلن نہیں تھی، وہ پاکیزہ تھی. اللہ نے چن لیا تھا، اللہ نے پاکیزہ کیا تھا ان کو. یہ ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ. کیونکہ آج جو ہمارے ہندوستان کی جو بڑی شخصیت ہیں ان کے اوپر بھی ہے نا ایسی کیچڑ اچھالا گیا ہے، اور وہ باتیں ان کے مذہبی لٹریچر میں بھی آ گئی ہیں کہ لڑکیوں کو چھیڑا تھا اور ماکھن چرایا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا. اور ہم اس وجہ سے احتیاط کرتے ہیں کہ ارے بھائی نہیں ان کا نام کیسا لے، ان کو اگر یس بول دیے، انہوں کریکٹ ہے بول دیے، تو وہ سب جو حرکتیں انہوں کرے اس کو سب اٹیسٹ کرے ویسا ہو جاتا. واہ کیا حکمت ہے ہماری. جبکہ اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ان کی پاکیزگی بیان کی جائے گی، ان کے اوپر سے وہ الزامات مٹائے جائیں گے اور ان کی بے انتہا تعریف کر کے انہیں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. پھر سوال آتا ہے نبی ہوں، اگر وہ نبی نہیں ہو تو کسی غیر نبی کو آپ حق ثابت کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نبی ہیں جی، حضرت مریم علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے نا. تو یہاں پر نبی اور غیر نبی کی بات کا ابھی آپ کو جواب مل جاتا ہے کہ کوئی شخصیت نبی نہیں ہو، یا تو معاملہ کنفیوژن کا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ پیغمبر ہے یا نہیں ہے، یا پھر آپ کو لازماً معلوم ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے. یوز کر سکتے نہیں کر سکتے، ان کے حوالے سے حق بات پیش کی جا سکتی یا نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے مثال سے نہیں بتا دیا آپ کو. مریم علیہ السلام کی مثال کے اندر وہ بات بھی شامل ہے. وہ تو پیغمبر نہیں تھی، لیکن ان کے کیونکہ لوگوں نے ان کو ہے نا اتنا اونچا مقام دے دیا تھا، لوگوں کے دل ان سے جڑے ہوئے تھے، تو لہٰذا انہی کی مثال دے کر حق بات بتائی گئی. وہ نبی نہیں تھی تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، دے سکتے ہیں آپ مثال. یہاں تک کہ پھر اس مثال میں وہ بھی بات شامل ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہو، یعنی یہ نہیں ضروری کہ کسی قوم کے لیے ان کا جو مذہبی ہے نا اتھارٹی ہو وہ مرد ہو، کسی خاتون کو بھی اگر انہوں نے بنا لیا ہے تب بھی آپ حق کو ثابت کرنے کے لیے اس خاتون محترم کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں.
کتنی باتیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. صرف یہ 2 آیتوں کو اگر آپ دیکھ لیں گے نا اور غور سے, تو اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں. آپ بتائیے یہ جھگڑے کا طریقہ ہے؟ یعنی عیسائیوں کے پاس آپ جا کر حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف کریں گے تو وہ جھگڑیں گے آپ سے, ہے نا. آپ انہی کے حوالے سے جب حق یاد دلائیں گے تو وہ جھگڑیں گے آپ سے. دیکھیے معقول طریقے سے جھگڑنے کے سارے مواقع ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حق کو مان لینا یہ ایک نتیجہ ہوتا ہے, اور دوسرا ہٹ دھرمی کر کے جھگڑا کرنا ہوتا ہے نا. آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ کسی اور وجہ سے ہو رہے ہیں. ہم ان کے معبودوں کو گالی دے رہے ہیں, ان کو متھ اور مائتھولوجی بول رہے ہیں, ان کی عزتوں کو گھٹا کر, ان کے اوپر جو بیہودہ باتیں بتائی گئی ہیں ان کو اچھال کر, ہے نا, ہم دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا دین سب سے اچھا ہے. اللہ کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے. عزیز ساتھیو, یہ جو رولز ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر, اور بہت ساری آیات ہیں, میں نے بس یہ 2 آپ کے سامنے رکھی, اور بالخصوص میں نے آپ سے پہلے بھی کہا یہ اس لیے رکھی کیونکہ کل کرسمس ہے. آپ کے لیے اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں اور حق کا پیغام ان کو خوبصورتی کے ساتھ, احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کریں. کیوں کریں؟ کیونکہ اگر وہ اس حق کو مان لیں گے تو اس دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. یہ جو فساد اور فتنہ آپ کو ہر طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے نا. لوگ جو بھی دین کو مانتے ہیں وہ اس دین کی حقیقی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے, وہ اس سے واقف نہیں ہے نا. بس دین کا نام لیتے ہیں اور حرکتیں اور عمل جو ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. دین اسلام کا نام ہے, اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر ہے, لیکن حرکتیں آپ ایک ایک نوٹ کرتے جائیے, آپ کو پتا چلے گا کہ عین اسلام کے خلاف کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے, جس کی وجہ سے عیسائیت بدنام ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سناتن دھرم بدنام ہوتا ہے, کیونکہ لوگ نہیں پڑھتے نا, لوگ جانتے نہیں. اور دین تو حقیقت میں ہمیشہ سے ایک ہی رہا. اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے نا. آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ سے دین ایک ہی رہا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کھل کر اس آیت میں یاد دلائی ہے نا, کہ ہم نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ در حقیقت وہی ہے جو ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا, ہے نا. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح, ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. نوح علیہ السلام کون ہے؟ یہاں ہمارے ہندوستان کے بڑے منو مہاراج نوح علیہ السلام. پوری ہندو قوم اپنے آپ کو ان سے وابستہ کرتی ہے کہ ہم منو مہاراج اور سپت رشی کی سنتان ہیں. یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے, اور ہندو قوم اپنے آپ کو ان کی نسل کا مانتی ہے. اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے, دیکھیے وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا. والذی اوحینا الیک, اسی دین کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جو کچھ ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہی آپ کو دے رہے ہیں. دین کبھی بھی الگ تھا ہی نہیں. اور صحابہ اکرام کا پیش کرنے کا طریقہ بھی ایسا ہی تھا. آخری ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر لوں گا. الرحیق المختوم سیرت کی ایک بہت نامور کتاب ہے, زبردست مانی ہوئی مشہور کتاب ہے. الرحیق المختوم, انگلش میں دا سیلڈ نیکٹر اس کا ٹائٹل ہے. اس میں آپ دیکھیے حضرت حاتب بن ابی بلتہا صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ, ان کی ملاقات ہوئی مقوقس سے. ایک عیسائی بادشاہ تھا مقوقس, اس سے حضرت حاتب بن ابی بلتہا کی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے اسلام کی کچھ تعلیمات مقوقس کے سامنے رکھی. تو مقوقس نے بڑے غور و خوض سے سنی باتیں اور پسند بھی کیا, لیکن پھر ان کا ایک ڈاؤٹ تھا, ایک تشویش تھی جو انہوں نے ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا دین کیوں لے لیں جبکہ ہمارے پاس خود ایک دین پہلے سے اچھا دین موجود ہے. دیکھیے دعوت پیش کی جا رہی ہے تو سامنے والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ دھرم پریورتن کر رہے ہیں, ہے نا. آپ کو معلوم ہے حضرت حاتب بن ابی بلتہا نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا, کیونکہ وہ عیسائی تھے, مقوقس جو ہے وہ عیسائی تھے, تو حضرت حاتب بن ابی بلتہا نے کہا ہم تمہیں کب دین مسیح سے روکتے ہیں, بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں. دین اسلام کو کیا کہا انہوں نے؟
دین مسیح. ہم تمہیں دین مسیح سے کہاں روکتے ہیں، بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں. مطلب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ دھرم پریورتن کر دینے والے ہیں، جبکہ دھرم پریورتن کہاں کر رہے ہیں آپ؟ دین تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا نا. ہاں جو باتیں غلط مان لی جا رہی ہیں، جو پریکٹسز میں جو غلط باتیں آ گئی ہیں، آپ اس کو پیوریفائی کر رہے ہیں. آپ وہ غلط چیزوں کو چھانٹ کر الگ کر رہے ہیں، اور جو پاکیزہ ہے، جو پیور ہے، جو سچی تعلیمات ہیں، وہ دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کو یاد دلا رہے ہیں. اس کو دین بدلنا کیسے کہا جائے گا؟ تو عزیز ساتھیو، یہ وہ رائل، وہ خوبصورت طریقہ ہے جس کو آپ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ چونکہ کرسمس کا موقع تھا، میں نے مریم علیہ السلام کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور یہ کہہ کر رکھی تھی کہ یہ جو اصول ہے نا قرآن ہمیں دیتا ہے، یہ آپ پھر ہر جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں کی ہماری ہندو قوم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتی، ٹھیک ہے، یا مانتی بھی ہے. بہت سارے ہندو ہیں، ان کے گھروں میں آپ جا کر دیکھیے کہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم بھی ہوں گے وہاں پر، اور کعبہ بھی ہوگا، مدینہ بھی ہوگا. اگر آپ نے تکلیف کی ہے، زحمت کی ہے، جا کر ان کے گھروں میں دیکھا ہے، تو آپ کو وہ بھی ملے گا، وہاں پر کعبہ اور مدینہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ بھی اور محمد بھی وہ لوگ لکھ کر بھی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس جانا، ان سے پیار محبت سے بات کرنا، کس لیے؟ تاکہ وہ حق پر آ جائیں. اور وہ حق پر آ جائیں گے تو پھر وہ حق جب چونکہ سیم ہے، ہمارا الگ نہیں ہے نا، تمہارا رانگ ہمارا رائٹ بولے تو جھگڑا ہوگا. آپ بولیں گے بھائی آپ کے پاس بھی وہی حق ہے، ہمارے پاس بھی وہی حق ہے. دیکھو حق سیم ہے، یہ اسی کا ریمائنڈر ہے. ان ہذہ تذکرہ، قرآن از نتھنگ بٹ اے ریمائنڈر. ریمائنڈر نئے سبق کو نہیں کہتے، پرانے سبق کو یاد دلانے کو ریمائنڈر کہتے ہیں. تو بھئی وہی بات یاد دلائی گئی ہے. دیکھو یہ جھگڑا ختم کرو، دیکھو سچائی پر آ جاؤ، دیکھو مل جل کر رہتے ہیں. آپ یہ پیغام بتائیے دنیا کے لوگوں تک آپ لے جائیں گے تو ہمارے ملک میں امن نہیں آئے گا. ہمارے ملک میں امن کی خاص ضرورت ہے نا، یونٹی کی، اتحاد کی ضرورت ہے. اور صرف باتوں سے، دلوں میں کچھ اور رکھ کے، سامنے سے کچھ ہے نا پلاسٹک اسمائل رکھ کے، ملاوٹی کچھ باتیں کر لینے سے پیس آنے والا نہیں. آپ کو حقیقت کو پہچاننا ہوگا، اسے خود پہلے ماننا ہوگا، پھر آپ اسے لے کر اپنے بھائیوں کے پاس جائیں گے. اور پھر ان کو بھی ٹائم لگے گا، ہو سکتا ہے نا، کوئی جلدی مان لے گا، کوئی تھوڑا ٹائم لے گا، لیکن پھر الٹیمیٹلی ان کو بات سمجھ میں آئے گی، ہے نا. تو اپنے ملک میں اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے، ہارمنی کے لیے، امن کے لیے، ہے نا، پیار محبت کی فضا کو عام کرنے کے لیے آپ لوگوں سے اس بات کی گزارش ہے کہ اس طریقے کو سیکھیں اور اس کو اپنانا شروع کریں، اس کو استعمال کرنا شروع کریں. دیکھیں وقت بہت کم ہے نا، کتنی تیزی سے ابھی لڑائی جھگڑے کی، خون خرابے کی باتیں اور پھیلتی جا رہی ہیں. آپ کب تک انتظار کریں گے؟ آپ کے گھر کے دہلیز پر کوئی آ جائے گا ہتھیار لے کر، تو اس وقت نکلیں گے آپ دعوت دینے کے لیے؟ جلدی کریے، وقت بہت کم ہے. تو آپ مطلب یہ باتوں کو سمجھیں گے، امید ہے آپ سمجھیں گے اور ان کو استعمال کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں.